आदाब दोस्तों, मैं हूँ गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पिछले दिनों से मिल्क बैंक का जब मसला छिड़ा, तो उस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं एक रज़ात के मसले पे वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। तो आज ये वीडियो जो है वो रज़ात के मौज़ू के ऊपर है कि मिल्क किनशिप जो कि इस्लाम जिसे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सीक्रेट समझता है, उसकी वैल्यू क्या है साइंटिफिकली, और क्या आप उसको ये समझ सकते हैं कि वो रिश्ता जो है वो वाकई को बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मगर इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप लोग ये जान लें, बहुत से लोग जिनको नहीं पता, तो मेरे चैनल की ज़्यादातर वीडियोस पाकिस्तान में ब्लॉक होती हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल के मेन पेज पे जाएंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप मेरे चैनल की सब वीडियोस देखना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा काटदार वीडियोस हैं वही पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप वीपीएन लगा के मेरे चैनल को देख सकते हैं, ताकि वहाँ से फिर आपको सारी वीडियोस जो ब्लॉक हैं वो भी दिखाई दें। बाकी इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रज़ात का रिश्ता या जिसे मिल्क किनशिप कहा जाता है, वो बेसिकली क्या है, ये एक बहुत बड़ा मतलब इस्लाम में इसकी बहुत वैल्यू है। मगर अगर हम देखें, क्या रज़ात की जो अहमियत है या रज़ात की जो रिस्पेक्ट है, वो क्या इस्लाम के अंदर जो ये रूल पाया जाता है, इसकी क्या हमें तौरात में या अंजील में या मसीहियों और यहूदियों के यहाँ पहले कोई नज़ीर या मिसाल मिलती है? तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं मिलती। सबसे पहली बात जो मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ वो ये है कि मुसलमानों के इस्लाम में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इब्राहिमी अदयान से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो प्योरली पेगन या काफिराना रस्म व रवाज हैं जो कि इस्लाम में लाए गए हैं। रज़ात भी उनमें से ही एक रस्म है। ये एक प्योरली पेगन अरब्स का एक जो था वो एक रस्म थी उनकी, कि वो अपने बच्चों के लिए अगर किसी दाई को रखते थे जो उन्हें दूध पिलाती थी, तो फिर वो समझते थे कि उस बच्चे की वो रज़ाई माँ बन गई है, और उस औरत के सभी बच्चे उस बच्चे के बहन भाई हैं और उनसे उनकी कोई शादी नहीं हो सकती। ठीक है, और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता था। और ये रिश्ता हमें सिर्फ इस्लाम में मिलता है, और इस्लाम में कहाँ से आया? पेगन अरब से आया। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता यहूदियों में पाया जाता था या मसीहियों में पाया जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी इब्राहिमी अदयान इससे पहले रहे हैं जो इब्राहिमी होने का दावा करते हैं, और इस्लाम भी इब्राहिमी होने का दावा करता है, उनमें ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, और ज़ात का कोई तसव्वुर या मिल्क किनशिप का कोई तसव्वुर नहीं है। मिल्क किनशिप की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये अरब के इलाके में ये रिश्ता बहुत पुराने अरसे से पाया जाता है, जिसका तकरीबन ईसा के या यसू के आने से भी 1000 साल पहले इसकी नज़ीर मिलती है। इसके अलावा अफ्रीका में भी इसकी नज़ीर मिलती है कि वहाँ पे भी ये माना जाता था। मगर अगर ये देखेंगे, क्या यहूदियों में ये माना जाता था? तो नहीं माना जाता था। क्या क्रिश्चियंस में था? क्रिश्चियंस भी अगर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पी ले तो उसे उसकी माँ नहीं मानते, और ना उसके बच्चों को उसके बहन भाई मानते हैं। तो ये प्योरली पेगन या काफिराना रस्म है जो कि इस्लाम में कॉपी की गई है। इसके बाद अगली बात यह है कि फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ कि इस्लाम में, अगर ये कहें कि इस्लाम में रिश्तों की बड़ी रिस्पेक्ट है और इस वजह से ये रिश्ता जो है इसकी भी रिस्पेक्ट है, तो ये बात भी कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस्लाम में देखा जाए तो हमें ऐसी मिसाल मिलती है जहाँ पर रिश्तों को बड़े बुरे तरीके से पामाल किया गया है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर हज़रत फातिमा और हज़रत अली की शादी को देखा जाए तो ये एक बड़ा ही लग़व और बहुत ही गलत रिश्ता है दूसरे लोगों की नज़र में जो कि मुसलमान नहीं है, क्योंकि अली जो थे वो असल में हज़रत फातिमा के चचा थे। अली जो थे वो हज़रत फातिमा के चचा थे, और चचा के साथ शादी करना, बाकी बहुत से मज़हब ऐसे हैं जहाँ पे बाप के कज़न के साथ शादी नहीं हो सकती। क्रिश्चियनिटी में इट्स अ बिग नो नो, यहूदियत में भी ये नो नो है, कोई नहीं करेगा ये। ठीक है, और दुनिया के बाकी और भी बहुत से मज़हबों में इस बात को मुकम्मल तौर पे गलत समझा जाता है। कज़न मैरिज को मुकम्मल तौर पे गलत समझा जाता है। अगर हम देखें, रसूलुल्लाह की अपनी शादी ज़ैनब से हुई, ज़ैनब उनकी कज़न थी। फिर इसके बाद अगर रसूलुल्लाह का देखा जाए तो रसूलुल्लाह अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी जो कि अली की बड़ी बहन थी,
اس سے بھی شادی کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت محمد کے اور اوروں کے رشتے بڑے غلط بھی ہوئے ہیں. جیسے ایک سمپل سی بات ہے کہ حضرت محمد نے حضرت حفصہ سے شادی کی تھی، اس حساب سے حضرت عمر حضرت محمد کے سسر تھے. مگر دوسری طرف یہ بات ہے کہ بعد میں حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی بیٹی سے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد شادی کی تھی، اور وہ بھی اصل میں آل رسول سے مل گئے تھے. تو یہ بھی ایک اس طرح کے بھی بڑے غلط رشتے ہوئے ہیں مسلمانوں میں، ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز ہے. اب ایک اور چیز ہے کہ کیا دودھ، کوئی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دودھ کے ذریعے واقعی کوئی دو بچے آپس میں بہن بھائی بن سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ دودھ کے ذریعے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کے جینیٹکس ٹوٹلی ڈفرینٹ رہیں گے، اور جینیٹکس کا ہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے جینز اپنے ہی جین پول میں ملنے لگیں، جیسے کہ آپ کے کزنز جو ہوتے ہیں ان کی آپ کے ساتھ تقریباً کوئی 12% کے قریب جو ہے وہ جینیٹک سملیرٹی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 100% جینز ہیں تو 100 جینز ہیں تو 100 میں سے 12 جینز آپ کے ایسے ہوں گے جو آپ کی کزن کے اور آپ کے سیم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ اگر جین ریسیسو ہوں گے یا ایسے ہوں گے جن کی کاپیاں خراب ہے، آپ کے پاس بھی خراب کاپی ہے، آپ کی کزن کے پاس بھی خراب کاپی ہے، جس کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ سیم فیملی میں شادیاں کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کو ایک ریسیسو ڈس آرڈر جو ہے میجر وہ کیریئر اس کے بن سکتے ہیں. تھیلیسیمیا جیسی بیماری پاکستان میں اسی وجہ سے پھیلتی ہے. تو کزن میرج کے خلاف اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس رضاعت کے مسئلے کے اوپر اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہر وقت اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے سارے مولوی پاگل ہو گئے ہیں جب سے ملک بینک کی بات ہوئی ہے. تو اب جو مین اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا دودھ سے واقعی، میں اگر کسی عورت کا دودھ بچپن میں پیتا اور اس کی بیٹی بھی اس کا دودھ پی رہی ہے تو کیا میں اور وہ بہن بھائی بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے. کوئی جینیٹک سملیرٹی، کوئی باڈی میں میری ایسی چینج نہیں آنی جو کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ سملر کرتی ہے. اور بات یہ ہے کہ جینیٹکس کے لیول کی تو بالکل بھی نہیں آنی. مگر دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کزن میرج کی اجازت دے رہا ہے، چچا سے شادی کی، ماموں سے شادی کی اجازت دے رہا ہے جو کہ آپ کی ماں اور باپ کے کزن ہیں، ان سے اجازت دے رہا ہے. آپ کی پھپھو جو آپ کی ایک کوئی لڑکی آپ کی پھپھو لگتی ہے اصل میں، کیونکہ وہ آپ کے باپ کی کزن کی، آپ کی باپ کی کزن ہے. وہ کوئی لڑکی آپ کی خالہ لگتی ہے، آپ ان دونوں سے شادی کر سکتے ہیں اسلام کے مطابق. اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور آپ کو رضاعت کے مسئلے کے اوپر اسلام میں اور قرآن میں ہر طرح کی دلیلیں دیتی جاتی دکھائی دیں گی، مگر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ٹوٹلی نان سائنٹیفک ابسرڈ روایت ہے. اور اگر اس کی بیس پہ آپ یہ سمجھیں گے جی شادی نہیں ہو سکتی یا فلاں نہیں ہو سکتا ہے، ڈھمکا نہیں ہو سکتا ہے، واقعی کوئی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ صرف اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس بات پہ مانیں گے. تو وہ بات یہ ہے، پھر اس طرح کے بلیف کو ہم ایک ڈاگمیٹک بلیف کہتے ہیں، اور یہ ڈاگمیٹزم ہوتا ہے. یعنی جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے مگر آپ پھر بھی اس کو مان رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کرنٹلی کیا ہو چکا ہے کہ اس اسلام کی ایک نان سائنٹیفک کافروں کی جاہلانہ رسم جو کہ اسلام میں امپورٹ کی گئی، اس کی وجہ سے کراچی میں ملک بینک بند ہو چکا ہے. پاکستان میں ملک بینک نہیں کھلے، اور بہت سے اور اسلامی ملکوں میں بھی ملک بینک کھولتے وقت بہت سے ایشوز بنتے ہیں، کیونکہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا جی ہم کس عورت کا دودھ ہمارا بچہ پیے گا تو وہ تو اس کی رضائی ماں ہوگی، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جی وہ کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی وجہ سے چیزوں کو ان نیسسریلی کمپلیکیٹ کیا گیا. یہ ایک ان نیسسری کمپلیکیشن ہے، ٹوٹلی نان سائنٹیفک ہے، اس کی کوئی ویلیو کسی لیول پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ملک کنشپ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کا جا کے ویکیپیڈیا پہ پیج بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے کہ اگر کسی کوئی بچہ ماں کا دودھ نہ پی پائے اور اس کے لیے کوئی ویٹ نرس رکھنی پڑے اور وہ اس کا دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے اور اس کے بچے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اس کے اندر میتھس ہیں، آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سی اس کے اندر اور چیزیں ہیں اسلامک سوسائٹیز میں اور کچھ ایسٹرن کرسچینٹیز میں اس کا ملتا تھا. اور ایسٹرن کرسچینٹیز بھی اصل میں عرب کے علاقے میں ہی پائی جاتی تھی، اس لیے ان میں بھی ان کا ملنا بڑی عام سی بات ہے. مگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بائبل میں نہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہ نیو ٹیسٹمنٹ میں کوئی بھی بالکل بھی ملک کنشپ کا کوئی ذکر کسی لیول پہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. بائبل سے یہ نہیں ہے. ہاں کسی علاقے کے کرسچنز اس کو پریکٹس کرتے ہوں گے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر اصل میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ببلیکل ویلیو اس کی نہیں ہے. اور یہودیوں میں اور کرسچنز میں ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں مگر قرآن کا اگر ہم دیکھا جائے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 23 جو ہے اس کے اندر جو ہے نا رضاعت کا مسئلہ جو ہے نا اس کے اوپر
بڑی زبردست قسم کی روشنی ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے, تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو رضائی بہنیں جو ہیں اور رضائی مائیں جو ہیں ان سے شادی نہیں ہو سکتی. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی عورت نے کسی کو دودھ پلایا تو واقعی وہ اس کو ماں سمجھ رہا ہے, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر ایک اور چیز کہ جی اس کو یہ سمجھ لینا کہ اس کی بیس پر رشتہ نہیں قائم ہوگا, اور دنیا کی ہر سائنٹیفک پروگریس والی چیز کے راستے میں اس کی بیس پہ جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دینا, اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ایک اور چیز ہے, یہ ہمارا lastprophet.info کے نام کا ایک بلاگ ہے, اس کے اندر حضرت محمد کے رضائی بہن بھائیوں کا نام لکھا ہے. 3 عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا. ایک سوائبہ تھی جو کہ ابو لہب کی غلام تھی, لونڈی تھی, اور اس نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا. دوسری حلیمہ سعدیہ تھی, اور تیسری براکہ تھی. انہوں نے جو تھا رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا. براکہ یہاں ام ایمن جنہیں کہا جاتا ہے. رسول اللہ کے رضائی بہن بھائیوں میں حمزہ تھا, جو کہ حمزہ جو تھا وہ سویبہ کا بیٹا تھا. پھر ابو سلمہ ابن عبد الاسد یہ جو تھا, پھر عبداللہ ابن جہش, ماسرو ایک تھا, پھر ابو سفیان جو تھا وہ خود. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھا ابو سفیان, Abu Sufyan in question is not the father of Prophet's wife Habiba, but Abu Sufyan ibn al-Hirath ibn al-Abdul Muttalib, the Prophet's paternal cousin. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ کا cousin جو ابو سفیان تھا یہ وہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح رسول اللہ کے کافی رضائی بہن بھائی تھے. اور یہ آپ یہ بات یاد رکھیں گے, یہ رسول اللہ کے رضائی بہن بھائیوں کا ذکر جو ہے وہ اس بات کو بلکہ اچھے طریقے سے ثابت کر دیتا ہے کہ رضاعت جو ہے وہ کافروں کی رسم تھی, کیونکہ اسلام تو اس ٹائم آیا نہیں تھا. اور یہ جتنے لوگ جن کے ہم نام یہاں پہ لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم تو یہ سب کے سب پیگن عربز ہی تھے, اور ان پیگن عربز کی ہی رسم تھی جس کو اسلام میں شامل کیا گیا, کیونکہ اس کا ابراہیمی دیان سے کوئی تعلق دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. نہ ہمیں ابراہیم کا ملتا ہے, نہ کسی اور کا ملتا ہے, کوئی نہیں ملتا کہ کہیں پہ جو ہے نا ملک کنشپ کا یا رضاعت کا ذکر ملے. تو یہ ساری چیز ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافرانہ رسم ہے جسے اسلام میں شامل کیا گیا, اور مسلمان اس کو بہت ہی سیریس لے رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ثابت بھی کرتا ہے کہ اسلام اور دوسرے مذہب انسانوں کے بنائے ہیں. جس کلچر میں یہ پیدا ہوتے ہیں مذہب, اسی کلچر کی رسم و روایات کو اپنے اندر سمو کے اسے مذہب کی شکل دے کے اسے لوگوں کے اوپر نافذ کر دیا جاتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1400 سال بعد آج ہم بھی عربوں کی اس رسم کو جسے قرآن میں یا مذہب میں شامل کر لیا گیا اسے اتنا سیریس لیں جتنا کہ پاکستان میں اس ٹائم لیا جا رہا ہے. جس طرح مولوی بہت سے اس بات پہ بہت سیریس ہو چکے ہیں, اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک نان سائنٹیفک, ٹوٹلی الٹریٹ, پیگن, اگنورینٹ رسم ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے, اور مسلمان اس کے اوپر اس کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رسم کی کوئی سائنٹیفک ویلیو, میں چیلنج کرتا ہوں سارے مسلمانوں کو, کہیں بتا دیں کہ کوئی جینیٹک موڈیفیکیشن اس کی بیس پہ اوپر ہو جاتی ہے, یا پھر آپ کی کوئی جینیٹک سملیرٹی اس کی وجہ سے جنریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے جس نے آپ کی ماں کا دودھ پیا. دیکھیں, دودھ تو آپ گائے کا بھی پی رہے ہیں, اگر آپ ایک ہی گائے کا دودھ پی رہے ہیں 2 بچے, تو کیا اس کی وجہ سے وہ بہن بھائی بن جائیں گے؟ کیونکہ غذائیت تو وہی ان کے اندر جا رہی ہے. تو ملک کیا ہے, وہ نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتا ہے, امیون سسٹم بلڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, مگر اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. اور یہ بات بالکل لغو بات ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی طرح سے 2 بچے جو کہ ایک عورت کا دودھ پیتے ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. اس کی کوئی کہیں پہ بالکل 1% بھی سائنٹیفک ایویڈنس کہیں نہیں ہے. جینیٹکس کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ یہ کہیں کہ جی ہاں جی یہ واقعی ماں بہن بھائی بن گئے. ہاں, آپ بطور رسپیکٹ آپ سمجھ لیں, وہ تو آپ کسی کو بھی ماں اور بہن سمجھ لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. آپ چاہے ماں بہن باپ بھائی کسی کو سمجھ لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں. مگر اسلام میں دوسری طرف منہ بولے بیٹوں کا جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ان کو غلط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ حضرت محمد نے ایک وعدہ کر کے قسم کھا کے زید کو گود لیا تھا. زید حضرت محمد کا بیٹا تھا, اور صحابہ خود تاریخ کی کتابوں میں حدیثوں میں یہ لکھا کہ زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے, مگر حضرت محمد نے بعد میں جب زید کی بیوی کے ساتھ شادی کی تو رضاعت کے رشتے کو قرآن میں لا کے یہ کہہ دیا گیا کہ بیٹوں کو ان کے
حقیقی باپوں کے نام سے پکارا کرو، اور وہ زید بن محمد کے بجائے زید بن حارث ہو گیا پھر، ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو ایک رشتہ تھا ایک باپ بیٹے کا وہ توڑ دیا گیا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ زید نے اسلام کے ارلی ڈیز میں بہت کام کیا تھا. کئی مروا اور غزوہ ایسے تھے، کئی مروات ایسے تھے، کئی جنگیں ایسی تھی، کئی مہمیں ایسی تھی جہاں پہ رسول اللہ نے زید کو سپہ سالار بنا کے بھیجا کہ جاؤ فلاں کافروں پہ حملہ کرو، فلاں جگہ سے قافلہ گزر رہا ہے، فلاں جگہ پہ کافر ہیں، ان کو جا کے ان کے اوپر حملہ کرو اور ان سے مال غنیمت لوٹ کے لاؤ. یہ سارا کچھ رسول اللہ نے زید کی سربراہی میں کیا اور زید کو ہر جگہ بنا کے بھیجتے تھے. اور زید آخرکار اسی طرح ایک لڑائی کے اندر ہی زخمی ہو گیا اور اس کے بعد اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک بات ہے کہ اگر رضاعت کا رشتہ بڑا مقدس ہے تو پھر ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف رضاعت کا ہی رشتہ پھر مقدس کیوں ہے؟ پھر تو لے پالک بیٹے کا یا اڈاپٹیڈ سن کا بھی تو رشتہ مقدس ہونا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے. پھر اس کی بیٹی اس کی بیوی سے شادی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کو ڈیناؤنس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کافروں کی ایک رسم کو قائم رکھا، مگر دوسری رسم جسے واقعی ابراہیمی دھیان میں کوئی رسپیکٹ حاصل ہے کہ کسی بچے کو آپ لے کے پالیں اور اسے آپ اپنا واقعی بچہ سمجھیں، اس کو آپ نے توڑا اور اس کو آپ نے بالکل بھی پسند نہیں کیا، حالانکہ لوگوں نے بہت اعتراض بھی کیا اس بات کے اوپر. تو یہ ایک چیز ہے. رضاعت جو ہے بیسیکلی ایک بالکل فضول لغو سا کانسیپٹ ہے، جہالت پہ مبنی ان کفار کا، یا آئی ایم سوری ٹو سے میں کسی کو کافر نہیں سمجھتا، مسلمانوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کفار کی روایت تھی جن سے رسول اللہ کی لڑائی تھی، جن سے جھگڑا تھا، جن کے مذہب سے اختلاف تھا، جن کے رسم و رواج سے اختلاف تھا. اور رسول اللہ نے کہنے کو تو اڈاپٹیڈ سن کی رسم توڑی، یعنی لا پالک بیٹے اور بیٹی کی رسم جی توڑی. اس سے پتہ نہیں کو معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں کیا فساد پھیل جانا تھا جو وہ توڑ دی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو وہ انہوں نے توڑ دی. مگر یہ جو رسم تھی دوسری دودھ والی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو خام خواہ رکھا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، اس سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک انسانی مذہب ہے، یہ کسی خدا کا مذہب نہیں ہے، یہ کسی ایسے شخص کا مذہب بھی نہیں ہے جس کے پاس سائنس کا کوئی تھوڑا ہی نالج ہوتا. کیونکہ اگر اس کے پاس تھوڑا بھی نالج ہوتا تو رضاعت جیسی یا ملک کنشپ جیسی ایک فضول سی رسم آج ہمارے گلے نہ پڑی ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ بچے جن کو آج ماں کے دودھ کی یا انسانی دودھ کی اشد ضرورت ہے، وہ بیچارے بھوکے نہ مار رہے ہوتے. تو ان سب باتوں پہ غور کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو بڑی کڑوی لگے، آپ کو لگے کہ یار یہ غالب نے کیا کہہ دیا، یہ تو پتہ نہیں کافر ہے، تو فلاں اینڈ کہاں ہے، اس کو تو اسلام سے دشمنی ہے. بھائی آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دودھ پینے سے ایک عورت کا واقعی اس عورت کے بچوں کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ان سے شادی ہو جائے گی تو پتہ نہیں کون سے کوئی بچے معذور پیدا ہو جائیں گے، کوئی ریسیسو جینز کا جو ہے نا ایک طوفان نو آ جائے گا. نہیں آئے گا. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو دیں، مجھے چیلنج کریں، آئیں میرے ساتھ اسٹریم پہ بات کریں، میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، اس بات پہ بحث کریں گے کہ کیا اسلام میں واقعی رضاعت کی کوئی سائنٹیفک ویلیو ہے. زیرو ویلیو ہے، ٹھینگا ہے بالکل. ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں. آپ میری ذات پہ بنائی ہوئی جو ویڈیو ہے اس کا میں لنک اس ویڈیو کے اینڈ اسکرین میں ڈال رہا ہوں، وہاں سے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا کہ پاکستان میں ملک بینک کیوں بند کیا گیا. اور یہ جو رضاعت والی ویڈیو ہے اس کو بھی دیکھیں، شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کر لیں، آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں. میں آپ سے ملوں گا پھر اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی میاں کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں.